अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज कुछ बात हो जाए पाकिस्तान के कबायली इलाकों की, जिन्हें फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज़ भी कहा जाता था। इस वक्त ख़ास तौर पे वज़ीरिस्तान, शिमाली जनूबी वज़ीरिस्तान, बाजवड़, ये वो इलाके हैं जो बज़ाहिर तो अब सेटल्ड एरियाज़ हैं, ज़िला अज़ला बन चुके हैं खैबर पख्तूनख्वा सूबे के, लेकिन अब भी वहाँ पे दहशतगर्दी ज़ोरों पे है। 2 सितंबर को भी इन्हीं इलाकों में के करीब वाक़े ज़िला बनू में एक और मुकाबला हुआ, कोई 12 घंटे तक क्रॉस फायर जारी रहा और उसमें कई सिक्योरिटी फोर्सेस की शहादतें भी हुई। अब इस कॉन्टेक्स्ट में हमने सोचा कि आपकी मुलाकात एक ऐसे साहब से करवाएं जो ख़ास तौर पे जो कबायली जरगा होता है उसके रूह रवां रहे हैं। इस वक्त भी जो कौमी जरगा एक तश्कील दिया गया था काफ़ी अर्सा पहले, जिसने अफ़गानिस्तान का भी दौरा किया और पाकिस्तान में भी वो हुक्काम और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के दरमियान एक लिहाज से पुल का भी काम कभी करते हैं। इनका ये ख्याल सुप्रीम काउंसिल है इसके कौमी जरगे की, उसके ये चेयरमैन भी हैं मलिक मरजान ख़ान साहब। इनका ताल्लुक़ शिमाली वज़ीरिस्तान से है और हाल ही में एक मुलाकात हुई उनके साथ पेशावर में। तो मैंने उनसे पूछा मलिक मरजान साहब से कि आखिर उनके ख़्याल में पाकिस्तान के सिक्योरिटी हालात, ख़ास तौर पर जो कबायली अज़ला हैं, क्यों इस कदर ख़राब हैं, और उन्होंने फिर कुछ पस मंज़र बयान किया कि हालात क्यों ख़राब हैं और TTP के साथ मुज़ाकरात का सिलसिला क्यों टूटा। मैं अफसोस के साथ कहना चाहता हूँ कि इस धरती में मानने का कोई वो नहीं है। अगर हुकूमत वक्त या महसूस इदारे वक्त पे मान ले जाते तो मेरे ख्याल में इस मसले का हल निकल जाता। आज से 2 साल पहले हम गए थे काबुल को। हमने वहाँ से 3 महीने का टाइम लिया और उस 9वें दिन में पूरे पाकिस्तान में पटाखा भी नहीं चुदाए। तो हम कोशिश कर रहे थे कि हमारी कोशिश थी कि इमारत इस्लामी को मजबूत सालिस बनाया जाए, TTP हाफिज़ गुल बहादुर एंड ग्रुप्स को फरीक बनाया जाए और कबाइल से जरगा मुकर्रर करके इस मसाइल का हल निकल सकता है। न TTP और पूरी ज़िंदगी में जंग का ख्वाह है, न हाफिज़ गुल बहादुर एंड ग्रुप्स जंग के ख्वाह है। एक मसला था, शुरू था अफ़गानिस्तान में रशिया के दौर का, फिर अमेरिका के दौर में वो मसला ख़त्म हुआ। अब अभी अपने घर में जंग शुरू है। इस जंग को ख़त्म करने के लिए एक ही वाहिद रास्ता है। ये जंग से ख़त्म नहीं हो सकता था। अफ़गानिस्तान में रशिया आया था, मेरे ख़्याल में आखिरी वक्त में अपने कंधे के बंदूक को छोड़ के निकल गया। फिर अमेरिका ने दोहा कतर में तकरीबन पूरा एक साल मुज़ाकरात करके अमेरिका ने इजाज़त मांगी और 52 ममालिक के साथ रशिया नहीं आता था, चूँकि रशिया ने हार माना था यहाँ पे, वो नहीं आया और 52 ममालिक के साथ अमेरिका अफ़गानिस्तान आया। मगर जब वो यहाँ से निकल रहा था तो मेरे ख्याल में अगर एक जहाज़ में 200 बंदे आ रहे थे तो उसमें 400 सवार हो गए और एयरपोर्ट पे भी उतरने लगे, फेंक गए। तो मैं यही चाहता हूँ कि वो अमेरिका मेरे ख्याल में सब कुछ छोड़ के निकल गया। पाकिस्तान के लिए भी हम बार बार यही कह रहे हैं कि जंग में खैर की बात नहीं। अगर रशिया ने नहीं जीता, अमेरिका ने नहीं जीता, बशमूल 52 ममालिक के, तो हमें इस जंग से निकलना होगा। दूसरा एक है, हम इस धरती के मालिक हैं। पूरा कबायली ख़िता इस जंग पे समझते हैं कि इस जंग में खैर की बात नहीं है। अगर मशावरत से काम लिया जाए तो इस मसले का हल निकल सकता है। अफ़गानिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है, इसके लिए तिजारत के रास्ते खोल दिए जाएं और पाकिस्तान के उनके भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात होंगे। ये उस वक़्त हम कह रहे थे जब दूसरे फ़रीक़ों के साथ हमने टाइम लिया और 3 महीने में टाइम मिला, मगर यहाँ पे 9वें दिन में किसी ने हमें घास नहीं डाला। मैं एक अफसोस के साथ ये बात कहता हूँ कि अगर उस वक़्त हमारी बात मान जाती तो आज ये मसाइल न होते, आज हम आखिरी हद को जा पहुँच जाते और इस मसाइल का हल निकल जाता। मलिक मरजान साहब ने कहा कि मुसलसल जंग व जदल
طاقت کے استعمال اور ہائی ہینڈڈ ٹیکٹکس اور جس طرح قبائلی علاقوں میں فوج اور تحریک طالبان پاکستان کے درمیان مقابلے بھی ہوتے رہے ہیں، اس کی وجہ سے، اور خاص طور پہ جو افغانستان میں کئی سال تک جنگ و جدل کا سلسلہ چلتا رہا اگست 2021 تک، اس نے تمام سرحدی پٹی میں بسنے والے پشتون قبائل کی زندگی کو کافی متاثر کیا ہے۔ اب میں نے پھر ان سے یہ پوچھا کہ اگرچہ آپ لوگ یعنی قومی جرگہ مذاکرات کا حامی ہے، لیکن مذاکرات کا سلسلہ تو تحریک طالبان پاکستان نے توڑا تھا، اس کے مطالبات تو ایسے تھے جو کہ کوئی بھی ریاست قبول نہیں کر سکتی تھی، تو پھر ان کے ساتھ بات چیت کا کیا جواز تھا؟ دیکھو جی، وہ تو زبان کی بات ہی، یہ تو میرا ریکویسٹ تھا ذاتی طور پہ جرگہ میں، جس طرح کہ بیرسٹر سیف نے یہاں پہ وضاحت کی کہ ملک صاحب نے کافی محنت کر کے اس بات کو وہ کیا، تو میں نے کیا کہ میں نے یہی کہا کہ یہ بال بار بار ہمارے پاؤں میں کھیلا جا رہا ہے، خدا کے لیے ہمیں ٹائم دو تاکہ اس مسئلے کا حل نکل جائے، ہمارے پاؤں سے اس بال کو نکال دو۔ تو جب بال فوج کی طرف گیا، ادارے کی طرف گیا، تو میرے خیال میں پاکستانی مملکت خداداد نے ہمارے بات کو بہت کمزور سمجھا، اور جب 90 دن پورا ہو گئے، اس دن سے لے کر آج دن تک یہ جنگ جاری ہے۔ ہمارے خوبصورت بچے جوان فوجی چلے گئے، درمیان سے شہید ہو گئے، اور میرے خیال میں غریب لوگ علاقے کے مر رہے ہیں، بچے مر رہے ہیں، خواتین مر رہے ہیں، بچیاں مر رہے ہیں، اسکول کے بچے مر رہے ہیں، اور یہ فوج میں جو بچے ہم بھرتی کر رہے ہیں اس لیے نہیں بھرتی کر رہے ہیں کہ جمعہ کو اس کو بکسے میں بند کر کے شہید کے نام سے لے جاؤ اس کے گھر۔ میرے خیال میں بس اتنا ہی کافی تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ مذاکرات سے کام لیا جائے۔ یہ پچھلے دنوں اسلام آباد میں ہمارا جو جرگہ تھا، میں نے وہاں پہ یہ پوری کمیٹی بھی موجود تھی، وہ 18 رکنی کمیٹی، اس میں ہمارے کے پی کا یہ چیف سیکرٹری موجود تھا، آئی جی موجود تھا، پرویز خٹک موجود تھے، گورنر کے پی موجود تھے، اور وہ بٹاباد والا وہ کریم، کیا نام ہے، یوسف کریم، وہ موجود، وہ ہمارے ساتھ مان گئے بات، چونکہ ہم نے اس کو بار بار یہی بات کی کہ دیکھو آپ نے اس مسئلے کا حل نکالنا ہوگا، ہماری بات کو ماننا پڑے گا۔ پھر جب میں سیریس ہوا تو پھر ڈی جی آئی ایس پی آر کا میں مشکور ہوں، انہوں نے وزیر اعظم کو کچھ بات کی، تو پھر وزیر اعظم نے کہا کہ آپ کی بات میں وزن ہے۔ میں نے مطالبہ کیا کہ آپ ہمارے لیے کور کمانڈر اور چیف آف آرمی اسٹاف کو بیٹھاؤ، ہم مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں، آپ کی بات مضبوط ہو جائے گی تو میرے خیال میں اس مسئلے کا حل۔ دوسرا یہ کہ سارے ادارے، جس ملک میں جتنے ادارے ہیں وہ ادارے بھی ہمیں بیٹھائیں، ایسا نہ ہو کہ پھر کل آرمی کہیں کہ اس کو مانتے ہیں مگر ادارے نہیں مانتے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم سارے ایک پیج پہ ہو جائیں، اس مسئلے کا حل نکل سکتا ہے اور خوبصورت حل نکل سکتا ہے۔ ملک مرجان صاحب کا بنیادی طور پہ یہ خیال ہے کہ قومی جرگہ پاکستان کے اندر خاص طور پہ قبائلی علاقوں میں جو تشدد کے واقعات ہیں، دہشت گردی ہے، اس کے تدارک میں، پیش بندی میں کام آ سکتا ہے۔ اب یہ موقف ظاہر ہے ان قبائل کا ہے۔ جنوبی وزیرستان، شمالی وزیرستان، خیبر، ضلع خیبر اور باجوڑ، ان تمام علاقوں میں جو بھی قومی جرگہ ہے اور اس کے پھر سب جرگاز ہیں، ان کا یہی خیال ہے کہ ہمیں تحریک طالبان کے ساتھ بات کرنی چاہیے جرگے کے ذریعے، اور اگر تمام تر جو اہم ترین ادارے ہیں پاکستان کے، اس میں فوج بھی ہے، پھر صوبائی حکومت بھی ہے اور مرکزی حکومت بھی، اگر یہ اتفاق کر لیں تو تحریک طالبان پاکستان کے پاس مذاکرات نہ کرنے کا جواز بہت کم رہ جائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور موقف بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب تک حکومت، سرکاری ادارے، فوج تحریک طالبان پاکستان کو فتنۃ الخوارج، فتنۃ الہندوستان جو بلوچ لبریشن آرمی کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ استعارہ، اگر ان کو یہ غیر ملکی ایجنٹ قرار دے کر وہ کیسے پھر توقع کر سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ مذاکرات کی راہ ہموار کی جائے، اور یہ کہنا کہ وہ غیر ملکی ایجنٹ ہیں۔ لیکن ملک مرجان صاحب کا کہنا ہے کہ
پاکستان کے تمام تر سٹیک ہولڈرز اگر اتفاق کر لیں تو ایک جرگہ پھر افغانستان بھی بھیجا جائے، وہاں پہ جا کے وہ افغان حکومت کے نمائندوں کے ساتھ اور ان کے ذریعے پھر تحریک طالبان کے ساتھ بات کرے، کیونکہ بقول ملک مرجان خان کے تحریک طالبان پاکستان کا ریموٹ افغان حکومت افغان طالبان کے ہاتھ میں ہے۔ ہم نے یہی کہا تھا، ہم بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ آپ ہمیں ایک قبائلی جرگہ افغانستان بھیج دیں، مگر اس میں آپ کا سپورٹ ہمارے ساتھ ہوگا۔ ہم ٹی ٹی پی کے ساتھ نہیں، ہم امارت اسلامی کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں۔ اس کی ریموٹ امارت اسلامی کے پاس ہے، ہزار باتیں ہوگی مگر اس کی ریموٹ امارت اسلامی کے پاس ہے۔ چونکہ امارت اسلامی کے بھی کچھ تحفظات ہیں، اگر وہ ہمارے ساتھ ایک ہو جائے تو ٹی ٹی پی بھی بات کے لیے تیار ہوگا، ہمارے دوسرے فریق بھی تیار ہوں گے۔ دوسرا یہ کہ افغانستان میں ابھی تقریباً 7-8 لاکھ، تقریباً 600 اوپر کے لوگ یہ موجود ہیں، وہ لوگ جو ضرب عضب کے دوران خوست اور دوسرے علاقوں میں گئے تھے، تو باقی لوگ اندر آ گئے۔ ہم بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ اس کو اندر کر دو تاکہ یہ لوگ دہشت گرد نہ بن جائیں، آئندہ کے لیے یہ لوگ دہشت گرد ہوں گے، تو بہتر یہی ہوگا کہ ان لوگوں کو اپنے علاقے میں واپس لے آئیں۔ دوسرا یہ کہ ہمارے تقریباً 70 لاکھ قبائل بچے، قبائل جوان بزرگ یہ بندوبستی علاقوں میں قسم پرستی کی زندگی گزار رہے ہیں، اس کو اپنے اپنے علاقوں میں بھیج دو، اور اس کے جو تکالیف ہیں، مسائل ہیں، اس کے گھر میں شمار ہوئے ہیں، اس کے علاقے تباہ ہوئے ہیں، اس کا انتظام کر لو۔ میرے خیال میں اس مسائل کا حل ہم نے نکالنا ہوگا، آج نہیں نکالتے کل نکالو گے، کل نہیں نکالو گے اگلے دن نکالو گے۔ بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ جو پاکستان کی حکومت نے، ریاستی اداروں نے پوزیشن اختیار کر رکھی ہے ٹی ٹی پی کے حوالے سے اور اس کے ناقابل قبول مطالبات کے حوالے سے، ان کا یہ کہنا ہے کہ فوج سابقہ فاٹا علاقوں سے چلی جائے اور انہیں وہاں پہ اپنی منمانی کرنے دی جائے، وہ آئین پاکستان کو بھی نہیں مانتے ہیں۔ تو اس تمام تر کانٹیکس میں اب جو ملک مرجان خان اور قومی جرگے کے دوسرے ارکان ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ ہمیں با اختیار بنا دیں اور ہم پھر پاکستان کے اندر یعنی قبائلی علاقوں میں اور پھر افغانستان جا کر وہاں بھی تحریک طالبان افغانستان، تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ بات چیت کریں۔ تو چونکہ ان کے پاس قومی اتفاق رائے موجود ہوگا تو یہ پھر دو طرفہ دباؤ حالات کے سدھارنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے، ٹی ٹی پی کو رام کیا جا سکتا ہے۔ لیکن بڑا سوال یہی ہے کہ اگر تو واقعتاً ٹی ٹی پی ایک غیر ملکی پراکسی ہے، یعنی غیر ملکی سہولت کار ہے، تو کیا وہ آسانی سے پاکستان کے قومی جرگے کی بات مان لے گا؟ کیونکہ ماضی میں بڑی کوششیں ہوئیں لیکن خود ٹی ٹی پی نے نومبر 2022 میں سیز فائر کا خاتمہ کیا یک طرفہ طور پہ، اور اس کے بعد سے مسلسل حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اب قبائلی علاقوں کے جو جرگہ ہے، جس کو قومی جرگہ کہتے ہیں، اور پاکستان کے ریاستی اداروں کے درمیان کیا مستقبل کی حکمت عملی کے ٹی ٹی پی کے ساتھ کیسے ڈیل کیا جائے، کوئی اتفاق رائے ہو سکتا ہے، اور اگر ہو سکتا ہے تو کیا واقعتاً ان علاقوں میں پھر امن کی راہ ہموار ہو سکتی ہے؟ اس پہ اب جب تک عمل نہ کیا جائے، جب تک اس کے لیے عملی اقدامات نہ کیے جائیں، اس وقت تک بہت مشکل ہے کہ اس امر کا اندازہ کہ کیا یہ اسٹریٹجی، یہ حکمت عملی کامیاب ہو سکتی ہے یا نہیں۔ بہت بہت شکریہ۔